घर के आटे में औरतें ये 3 दाने छुपा दें, हाथ उठा उठा कर मुझे दुआएं देंगी। रिज्क और दौलत आपके पास बारिश की तरह आएगा। हर बीमारी से घर पाक साफ हो जाएगा। तमाम देखने व सुनने वाले हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मैं मोहम्मद रिजवान रज़ा कौदरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में खुशामदीद। घर के आटे में औरत, कोई भी औरत ये 3 दाने छुपा दे, हाथ उठा उठा कर मुझे दुआएं देगी। रिज्क, दौलत और पैसे की बारिश हो जाएगी। आपके घर से हर तरह की बीमारी निकल जाएगी। आपका घर हर तरह की बीमारी से पाक साफ हो जाएगा। जो औरतें ये वीडियो देख रही हैं वो आज का ये अमल ज़रूर करें, और जो मेरे भाई मेरे दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं वो खुद भी ये अमल कर सकते हैं और अपने घर में औरतों को भी बता सकते हैं कि हर औरत ये छोटा सा अमल करके देख ले। ना तो आपका कोई इतना वक्त लगने वाला है, ना आपका ज़्यादा टाइम लगेगा और ना आपका कोई पैसा लगेगा। जिन 3 दानों के बारे में आपको बताया जा रहा है इसका अमल करना है, वो 3 दाने हर घर में पड़े होते हैं, यानी अलग से आपको पैसे खर्च नहीं करने हैं। ये 3 दाने हर घर में मौजूद होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माँ बहनों, यकीन माने ये अमल करके देख लें। जो मेरे भाई बहनें कहती हैं कि हम बहुत परेशान हैं, हमारे घर से गुर्बत गरीबी ख़त्म नहीं हो रही, हमारे घर में बरकत नहीं आ रही, हमारे घर से बीमारी ख़त्म नहीं हो रही है, उनको आज का ये अमल हर हाल में कर लेना चाहिए। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज का ये अमल इतना ज़्यादा ख़ास और पावरफुल है। अल्लाह ताला की ज़ात पर पूरा यकीन रखिए और बस ये बात अपने जहन में रखनी है कि बेशक रिज़्क देने वाला अल्लाह ताला है, उसी की ज़ात रिज़्क देने वाली है। ऐसा नहीं करना है कि अमल करने के बाद आपका ध्यान उसी की तरफ बटा रहे। इस बात को जहन से निकाल देना है। 3 दाने घर में होते हैं और घर में आटा भी पड़ा होता है, इसमें रख कर ये अमल आपने करना है और अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखना है कि इंशाअल्लाह वही मेरे बिगड़े हुए कामों को दुरुस्त कर देगा, वही मेरे रिज़्क में, दौलत में, पैसों में इजाफा अता फरमा देगा, वही मेरे घर से परेशानियों को दूर कर देगा, वही मेरे घर में बरकतें अता फरमाएगा, वही मेरी परेशानियों को, मेरे घरों से परेशानियों को दूर फरमा देगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माँ बहनों, आटा एक ऐसी चीज़ है, अल्लाह पाक की एक ऐसी नेमत है कि जिसके बगैर ज़िंदगी का गुजारना मुश्किल है। आप दुनिया की जैसी मर्ज़ी नेमतें खाते रहें, अल्लाह पाक की दी हुई चीज़ें खाते रहें, फ्रूट खाते रहें, सब्जियां खाते रहें, जो मर्ज़ी खाते रहें, लेकिन जब तक आटे की बनी हुई रोटी नहीं खाएंगे आपकी भूख नहीं मिटेगी। दुनिया की जौन सी मर्जी डिश को आप ट्राई करके देख लें, जो चाहें खा लें, जब तक आटे की रोटी नहीं मिलेगी आपकी भूख नहीं मिटेगी। कुछ लोग रोटियां नहीं खाते तो उनकी बात अलग है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि आटा अल्लाह पाक की एक बहुत अजीम, बहुत बड़ी नेमत है। ये आटा चाहे गरीब हो या अमीर, हर घर में इस्तेमाल होता है और हर घर में इसको खाया जाता है। यकीन मानिए कि जो औरतें ये अमल करेंगी वो हाथ उठा उठा कर मुझे दुआएं देंगी कि मैंने इतना ख़ास, इतना प्यारा और इतना मुजर्रब अमल उनको बता दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माँ बहनों, अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी में लातादाद नेमतों से नवाज रखा है। हमारे पास अल्लाह पाक की बेशुमार नेमतें हैं जिनका शुक्र करते करते हमारी ज़िंदगी भी गुजर जाए तो हम उनका शुक्र अदा नहीं कर सकते। अगर दिल में हकीकी मायने में इन नेमतों का एहसास और कदर हो और दिल में नाशुक्री ना हो, दिल में नाशुक्री के जज्बात ना हो, तो इंसान बखूबी अंदाज़ा लगा सकता है कि अल्लाह ताला ने उस पर कितना करम और इनाम फरमाया है। बेशक अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें दी हैं। ऐन मुमकिन है कि हम इन नेमतों को कम शुमार करें, लेकिन जब
ہم اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ گزار لیتے ہیں اور پھر گزرے ہوئے زمانوں میں اپنے اوپر ہونے والے اللہ رب العزت کے انعام و اکرام اور احسان کا بغور جائزہ لیتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے رب نے ہمیں کس قدر لامحدود نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اللہ رب العزت کی وہ بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت رزق کہلاتی ہے۔ اگر رزق کے لغوی معنی کا جائزہ لیں تو اس سے مراد عطا ہے، گویا اللہ رب العزت کی عطا خواہ وہ کسی بھی صورت ہو رزق کہلاتی ہے۔ یہ عطا دنیاوی بھی ہو سکتی ہے اور آخری اور اخروی یعنی آخرت کی اور روحانی بھی ہو سکتی ہے۔ اس معنی کی روح سے معیشت، مال و دولت کی فراوانی، آسائش، اولاد، علم نافع، اخلاق حسنہ یعنی اچھا علم، فائدہ دینے والا علم، اچھا اخلاق اور عمل صالح، نیک عمل، رزق کی یہ سب مختلف صورتیں ہیں۔ صوفیاء کرام کا نظریہ بھی یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان پر انوار و تجلیات کی جو بارش کرتا ہے اور علم و عرفان کی صورت میں نعمت عطا کرتا ہے، وہ بھی رزق ہے۔ اسی وہ عالم بالا، عالم روحانی اور عالم نورانی کا رزق کہتے ہیں۔ اب یہ اپنی اپنی پسند ہے کہ کون کس رزق کی طلب میں مارا پھرتا ہے۔ کوئی دنیا کے رزق کی طلب میں اپنی جان کو ملکان کرتا ہے اور کوئی اخروی یعنی آخرت کی اور روحانی رزق کی خاطر ساری زندگی ریاضت و مجاہدے میں گزارتا ہے۔ اللہ رب العزت نے رزق عطا کرنے کے حوالے سے اپنی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ ہی ہر ایک کا روزی رساں ہے، بڑی قوت والا ہے، زبردست مضبوط ہے، اسے کسی کی مدد و تعاون کی حاجت نہیں۔ گویا ہر طرح کی نعمت اور رزق چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی، دنیاوی ہو یا روحانی، اسے عطا کرنے اور لوگوں کے درمیان تقسیم کرنے والی ذات اللہ رب العزت ہی کی ہے۔ ہم روز مرہ زندگی میں دنیاوی رزق اور اسباب میں تنگ دستی اور فراخی کے مختلف مظاہرے دیکھتے رہتے ہیں کہ کسی پر تنگ دستی، غریبی کے حالات کا غلبہ ہے اور کسی کی رزق میں فراوانی ہے، کسی کو خوشحالی اور فراخی نصیب ہے۔ اسی طرح کسی کی تنگ دستی کو فراخی میں اور کسی کی حالت فراخی کو تنگ دستی میں ڈھلتے ہوئے بھی ہم دیکھتے ہیں، یعنی کہ کسی کو امیر دیکھتے ہیں، کسی کو غریب، اور کسی غریب کو امیر بنتا ہوا بھی دیکھتے ہیں اور کسی امیر کو غریب بنتا ہوا بھی دیکھتے ہیں۔ انسان ان مراحل میں پریشان ہو جاتا ہے، نتیجتاً اس کے دل میں ناشکری کے جذبات جنم لیتے ہیں، اس کے دل میں بے صبری کی کیفیات اجاگر ہونے لگتی ہیں اور وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ رزق کے حوالے سے ناشکری، پریشانی اور بے صبری اس کے اندر دوسروں سے حسد اور دشمنی کے جذبات پیدا کرتی ہے۔ وہ کبھی کسی کو بد دعا دیتا ہے اور کبھی کسی کی خوشی سے حسد کرتا ہے، یعنی کہ اگر ہمارے دل میں ناشکری کے جذبات آ جائیں تو ہم معاذ اللہ کسی سے جلنے لگتے ہیں، کسی سے حسد کرنے لگتے ہیں، کسی کے لیے بد دعا کرنے لگتے ہیں، ہم برے کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور کبھی کسی کا برا سوچتے ہیں، کبھی شکوے ناشکری کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس ناخوشی، بے صبری اور ناشکری کے جذبات کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یہ سب کچھ تقسیم کرنے والا تو میں ہوں، یعنی تقسیم میں نے کی ہے اور تم دشمنی دوسرے انسان سے کرتے ہو۔ اس تقسیم کا معیار تو میں نے مقرر کیا ہے، تو پھر کسی دوسرے سے حسد کیوں کرتے ہو؟ دوسرے کے لیے اپنا دل تنگ چھوٹا کرنے کے بجائے اپنے دل کو کشادہ رکھو۔ دوسروں کو بھی میں نے عطا کیا ہے تو تمہیں بھی عطا کروں گا، مگر اپنے اندر وہ عادات، وہ عادتیں اور وہ اخلاق پیدا کرو جن عادتوں کے صلے میں دوسروں کو میں نے عطا کیا ہے۔
میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، یہ وہ اہم نقطہ ہیں جس پر ہم توجہ نہیں دیتے۔ کسی کی ترقی یا کسی پر انعام و اکرام کی بارش ظاہراً تو دیکھتی ہیں، مگر اس انعام کے پیچھے اس کی کون سی عادت، اخلاق اور دلی کیفیات کار فرما ہے۔ یعنی کہ ہم دوسروں کو امیر دیکھ کر، دوسروں کے پاس خوشیوں کو دیکھ کر، پیسے دیکھ کر جلنے لگتے ہیں، حسد کرنے لگتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اس کے پیچھے اس کی کون سی ایسی عادتیں ہیں، کون سی اس کی نیکیاں ہیں جس کی وجہ سے اس کو اتنا مل رہا ہے، اس کی کون سی ادائیں اللہ رب العزت کو پسند آئی ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ تعالی نے اسے انعام و اکرام سے نوازا ہے۔ ہم اس کے پیچھے کار فرما ان امور کو نہیں دیکھتے، ان کاموں کو، ان نیکیوں کو نہیں دیکھتے۔ ہمارا رویہ تو یہ ہے کہ نہ صرف تنگ دستی کے سبب پریشان ہو جاتے ہیں، غریبی آتے ہی، کچھ دولت میں کمی آتے ہی پریشان ہو جاتے ہیں، بلکہ اوروں پر ہونے والی عطاؤں پر بھی ہم مغموم ہو جاتے ہیں، یعنی دوسروں کی خوشیوں سے بھی دکھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے رزق اور دنیاوی و اخروی نعمتوں کے حصول کے پیچھے اصول و ضوابط ہیں۔ اگر انہیں اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں دنیاوی محنت کے ساتھ اپنا لیا جائے تو اللہ رب العزت اس دنیا میں ہمیں آسانی مرحمت فرمائے گا اور مشکلات سے خلاصی اور نجات عطا فرمائے گا، مشکلوں سے چھٹکارا عطا کرے گا۔ ان میں سے کئی کام ایسے ہیں جن کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے، ہم دھیان نہیں دیتے اور ان کو اتنا چھوٹا سمجھتے ہیں کہ انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث میں ایسے امور اور اعمال کا تذکرہ آیا ہے کہ انسان پر دنیاوی محنت کے ساتھ ساتھ روحانی محنت بھی لازم ہے۔ اگر جسمانی اعمال کے ساتھ ساتھ روحانی احوال بھی سنوار لے تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں فراخی اور آسانی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دنیاوی و اخروی نعمتوں کے حصول کا پہلا اصول شکرانہ نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم پر نعمتوں میں ضرور اضافہ کروں گا۔ یعنی اگر تم نعمتوں کا شکر ادا کیا، تم نے نعمتوں کا شکر ادا کیا اور صحیح مصرف پر خرچ کیا تو تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا کروں گا۔ میرے پیارے دوستوں، اللہ رب العزت نے ایک قانون عطا کیا ہے کہ دوسروں پر نعمتوں کی بہار دیکھ کر زیادہ پریشان نہ ہوا کریں اور ان کو دیکھ کر دل تنگ نہ کیا کریں، بلکہ ان نعمتوں کے پیچھے چھپے اس راز پر غور کریں اور اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کو طلب کریں تاکہ اللہ ہم پر اور انعام و اکرام کی بارش کرے۔ حصول رزق کے لیے، رزق حاصل کرنے کے لیے انسان کا قناعت کرنا اور قلبی اطمینان رکھنا بھی از حد ضروری ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بچے کے حوالے سے ایک فرشتے کو 4 باتوں، اس کے عمل، اس کا رزق، اس کی مدت زندگی اور اس کے نیک اور بد اعمال لکھنے کا حکم دیتا ہے۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ ان 4 امور میں اس کا رزق بھی شامل ہے، یعنی کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے تو اسے کتنا ملنے والا ہے، اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا کچھ، کتنا، کب اور کیسے دینا ہے، یہ سب کچھ وہ جانتا ہے۔ اس انسان کو کیا کیا ملنے والا ہے اللہ نے سب لکھ دیا ہے۔ تو پھر دنیا میں جھگڑے کی کوئی وجہ نہیں رہی کہ فلاں شخص نے میرا نقصان کیا، یا فلاں شخص نے میرے لیے سازش کی، یا فلاں آدمی نے میرے مال کو نقصان پہنچایا۔ جو کچھ بچنا ہے وہ بھی نصیب سے بچتا ہے اور جو کچھ ضائع ہونا ہے وہ بھی نصیب سے ضائع ہوتا ہے۔ لہٰذا اس پر اللہ رب العزت کے حضور اپنے دل میں اطمینان رکھا کریں، لیکن تدبیر لازم ہے، کوشش ضروری ہے، محنت ضروری ہے، کیونکہ وہ حکم شرعی ہے۔ یعنی کہ اگر آپ محنت نہ کریں اور بیٹھے بیٹھے سوچیں کہ آپ کو مال و دولت ملے تو ایسا نہ کریں، بلکہ محنت کریں، کوشش کریں، اللہ پر توکل کریں۔ لیکن تدبیر کے نتیجے میں پھر وہ جو کچھ بھی رونما ہو جائے اس پر اپنے دل کو راضی کرنا ہے۔ جب اپنے دل میں اطمینان پیدا کر لیں گے تو اللہ رب العزت راضی ہو جائے گا۔ رزق کی تقسیم یقیناً اللہ رب العزت فرماتا ہے
اس پر اپنے دل کو راضی کرنا ہے۔ جب ہم اپنے دل میں اطمینان پیدا کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارا رب راضی ہو جائے گا۔ رزق کی تقسیم یقیناً اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کسی کو کم اور کسی کو زیادہ دیتا ہے، اور کسی کو اللہ رب العزت زیادہ دے دے اور اس کے دل میں خیال آئے کہ شاید مجھ پر اللہ کا کرم زیادہ ہے، تو اس حوالے سے یہ ذہن میں رہے کہ اللہ رب العزت کبھی کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے۔ انسان خیال کرتا ہے کہ مجھے کم کیوں دیا، کم اس لیے دیا کہ عین ممکن تھا کہ اگر ہم مال و دولت کی فراوانی میں یوں گم ہو جاتے کہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، اللہ پاک سے مانگتے رہا کرو، انشاءاللہ اللہ پاک اپنے خزانہ خاص سے ضرور عطا فرما دے گا۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، سب سے پہلے وظیفہ نوٹ کر لیں کہ اس عمل کو کرنے سے آپ لوگوں کو جو 3 دانے چاہیے اس عمل کو کرنے کے لیے، وہ کون سے چاہیے؟ سب سے پہلے نمبر پر آپ کو چاہیے لونگ کا دانہ۔ لونگ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے۔ آپ اپنے گھر میں کچن میں دیکھ لیں، آپ کے گھر میں جہاں گرم مسالہ پڑا ہوگا اس میں آپ کو ایک لونگ بڑی آسانی کے ساتھ مل جائے گا۔ لونگ جس کے حوالے سے پہلے بھی میں کئی ویڈیوز بنا چکا ہوں۔ لونگ گرم مسالوں کا بادشاہ سمجھ لیں۔ گرم مسالوں کی رونق ہی لونگ کے ذریعے ہوتی ہے۔ لونگ کو ہم اپنے گھر میں بیماریوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ داڑھ کا درد ہو گیا ہو، دانتوں کا درد ہو گیا، اس کے لیے ہم لونگ کا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن آج آپ نے اس عمل کے لیے اس کا استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ کو چاہیے کالی مرچ کا دانہ۔ جی ہاں، کالی مرچ کا دانہ، یہ بھی ہر گھر میں موجود ہوتا ہے، گرم مسالوں میں ہوتا ہے۔ آپ کو یہ بھی چیز آسانی کے ساتھ اپنے کچن میں، اپنی رسوئی میں مل جائے گی۔ کالے مرچ کے بہت فائدے ہیں۔ یہ آپ کے ہاضمے کو بہتر رکھتا ہے، یہ سردی، کھانسی، بخار جیسی بیماریوں میں فائدہ مند ہے، یہ دیسی دوائیوں میں بھی بڑی استعمال ہوتی ہے۔ لونگ اور کالی مرچ دونوں ہی ہربل دوائیوں میں، دیسی دوائیوں میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں، خاص کر ہاضمے کی درستگی کے لیے، ہاضمے کو بہتر بنانے کے لیے کالی مرچ کا بڑا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو جو تیسرے نمبر پر چیز چاہیے وہ ہے الائچی۔ الائچی ٹھنڈی ہوتی ہے، اس کی تاثیر بھی ٹھنڈی ہوتی ہے، یہ بھی دیسی دوائیوں میں استعمال ہوتی ہے، کھانوں میں استعمال ہوتی ہے، تیکھے میٹھے ہر طرح کے کھانوں میں الائچی کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کا پاؤڈر بھی بہت بہترین ہوتا ہے۔ الائچی بھی ایک ایسی چیز ہے جو ہر گھر میں پڑی ہوتی ہے۔ یہ جو 3 دانے میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں۔ ایک لونگ کا دانہ، دوسرا کالی مرچ کا دانہ، اور میرے پیارے دوستوں تیسرا الائچی کا دانہ۔ یہ 3 دانے آپ کے گھروں میں بھی موجود ہوں گے۔ آپ لوگوں کو یہ 3 دانے لینے ہیں اور اپنے پاس رکھ لینے ہیں۔ کوشش کریں کہ یہ دانے سڑے ہوئے نہ ہوں بلکہ ٹھیک ٹھاک ہوں، تازہ ہوں۔ بالکل تازہ بھی نہ ہوں لیکن صحیح ہو، مطلب کہ خراب نہ ہو اور کہیں سے ٹوٹے ہوئے نہ ہوں۔ الائچی آپ کو چھوٹی الائچی لینی ہے، ہری الائچی جسے ہم کہتے ہیں۔ اب آپ کو عمل کیا کرنا ہے یہ بہت غور سے نوٹ کر لیں۔ 3 دانے اپنے سامنے رکھ کر سب سے پہلے آپ کو 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سی بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے جو آپ کو یاد ہو یا جو آپ کا دل چاہے۔ اس کے بعد آپ کو پڑھنی ہے سورہ کوثر۔ جی ہاں، سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے مختصر سورہ مبارکہ ہے۔ ہم آپ کو ایک بار سورہ کوثر پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ کو سورہ کوثر ایک بار پڑھ لینا ہے، اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے یا شافعو یا اللہ۔ آپ کو 100 بار یا شافعو یا اللہ، یا شافعو یا اللہ پڑھنا ہے۔ اگر لگاتار پڑھیں گے تو ملا کر پڑھیں گے اس طرح سے، یا شافعو یا اللہ، یا شافعو یا اللہ، یا شافعو یا اللہ۔ جہاں رکیں گے وہاں یا اللہ پڑھیں گے، اور جہاں سانس نہیں لیں گے، رکیں گے نہیں، وہاں یا اللہ پڑھ کے ملا کر پڑھتے جائیں گے۔
اس کے بعد آپ کو 100 بار پڑھنا ہے یا رزاقو یا اللہ، یا رزاقو یا اللہ، 100 مرتبہ یا رزاقو یا اللہ پڑھیں۔ اس کے بعد آخر میں بھی آپ کو 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے، وہی والی درود شریف آپ پڑھ لیں جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی، وہی والی درود پاک آپ آخر میں بھی 3 بار پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ کو الائچی پر اور کالی مرچ پر اور لونگ پر دم کر دینا ہے، یعنی ان تینوں چیزوں پر پھونک مار دینا ہے، اور جہاں آپ اپنے آٹے رکھتے ہوں ان آٹوں میں انہیں ڈال دیں اور ان آٹوں کو گھر میں استعمال کریں، کھانا پکا کر کھائیں۔ انشاءاللہ جیسے جیسے وہ آٹا استعمال ہوتا رہے گا، نہ تو گھر میں سے رزق کی برکت ختم ہوگی، رزق میں سے نہ ہی برکت ختم ہوگی، نہ پیسوں میں برکت ختم ہوگی، اور نہ گھر میں بیماریاں آئیں گی، گھر کی پریشانیاں بھی انشاءاللہ دور ہوں گی، اور رزق میں بھی خوب برکت ہوگی۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، اس عمل کو آپ کسی بھی دن اور کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ یہ عمل آپ کو پاک صاف اور باوضو حالت میں ہی کرنا ہے، ناپاکی میں نہیں کرنا ہے۔ تو اس عمل کو خود بھی ضرور کریں، دوسروں کو بھی اس عمل کے بارے میں ضرور بتائیں۔ یہ عمل آپ کو صرف ایک دن ہی کرنا ہے۔ تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس چینل پر آپ کی ضرورت کی ایسی ویڈیوز ملتی رہتی ہیں، اور ویڈیو کو دل سے لائک کر دیں۔ اپنا اور اپنے محبت کرنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔